बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी से मुतल्लिक जो तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये तमाम डिटेल जो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया के इदारे हैं, उनके जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है और वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और इन तमाम तर तफसीलात का नाज़रीन ख़ुलासा ये है कि आज दूसरे रोज़ भी जो फ़लस्तीनी हैं, हमास के जो अस्करेज़ पसंद हैं, उन्होंने इसराइली अफ़वाज के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है, बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसराइलियों की दौड़ें लगवा दी हैं। यानी दुम दबा के इसराइली जो हमने डेटा इकट्ठा किया है, भाग निकले हैं। तो कल की जो तफसीलात थीं वो तो आपके साथ हम पिछले वीडियो लॉग में शेयर कर चुके हैं। उसके बाद फ़र्दर की क्या डिटेल हैं, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, वो आपके साथ इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। इस वक्त नाज़रीन, जो इसराइल का अपना मौक़िफ़ है, जो वो एतराफ़ कर रहे हैं। अच्छा, एतराफ़ की बात आई है तो एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें कि पिछले वीडियो लॉग में मैंने कहा कि सलामती कौंसिल का जो इजलास है वो कल बुलाया गया है। तो माज़रत के साथ ये इजलास कल नहीं आज होना है, तो हमें बताने में गलती हुई, उस गलती का हम एतराफ़ करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप देखने वाले, क्योंकि बड़े यकीन के साथ देखते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि यकीन नहीं टूटना चाहिए। अगर गलती हुई है तो उसकी माज़रत कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस पे हम माज़रत करते हैं। और दूसरा नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और भी ख़बर है, वो भी आपके साथ शेयर कर लें। वो ये है कि एक वीडियो जो है वो जारी हुई है जहां अक़वाम मुत्तहिदा का ज़िक्र आया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूयॉर्क के ऑफ़िस के बाहर जो मुख्तलिफ़ ममालिक के झंडे लगे होते हैं, एक नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें देखा गया कि वो नौजवान कपड़े की मदद से इसराइल का झंडा उतारता है और इसराइल के उस झंडे को अपने पाँव के तले रोंदता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और उस नौजवान ने अपना जो चेहरा है वो कपड़े के साथ उसको ढांप रखा था। तो एक तो ये वीडियो भी अक़वाम मुत्तहिदा का ज़िक्र आया, तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर लें। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। नाज़रीन, इसराइल हुकूमत और अफ़वाज ने इस बात का एतराफ़ किया है कि सैटरडे से जो एक दरअंदाज़ी या जो एक सिलसिला शुरू किया गया हमास की तरफ से, इसराइल के अंदर आके कार्रवाइयाँ की गईं, बहुत सारे इसराइली जो है वो यरगमाल बनाया गया, फ़ौजियों को यरगमाल बनाया गया और हत्ता के अल जज़ीरा की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई जिसमें दिखाया गया कि जो अस्करेज़ पसंद हैं हमास के, उन्होंने एक इसराइली फ़ौजी छावनी पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया है। तो इस वक्त भी जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो इनक्लेव है, गज़ा इनक्लेव, उसके आगे इसराइल की साइड पे 8 ऐसे मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पर झड़पें जारी हैं, जहाँ जो फ़लस्तीनी जंगजू हैं वो लड़ाई जारी रखे हुए हैं और मुश्किल में डाल रखा है इसराइल की अफ़वाज को, इसराइल की पुलिस को। और इस बात का एतराफ़ किया है इसराइल की पुलिस ने कि जो जंगजू मौजूद हैं, जिनके साथ हमारी मज़म्मत, हमारी लड़ाई, हमारी झड़पें जारी हैं, उनके बारे में फ़िलहाल हम अपनी किसी किस्म की कामयाबी का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि मजमूई तौर पे हमें उन पे फ़तह हासिल नहीं हुई। और ये भी बताया गया है, बल्कि एडमिट किया गया इसराइल की तरफ से, कि अब तक की जो भी लड़ाई हुई है, चाहे दूसरी तरफ से हुई है, चाहे उनके अंदर आके हुई है, इसमें अब तक जो फ़िगर, वैसे तो जो फ़िगर आ रहा है मजमूई तौर पे जो इसराइल की हलाकतें हुई हैं उनमें 500 का नंबर बताया जा रहा है। लेकिन इसमें भी थोड़ा बड़ा तज़ाद है, लेकिन ज़्यादातर जो वेबसाइट हमने देखी हैं, जो न्यूज़ चैनल्स की हैं, इंटरनेशनल अखबारात की हैं, उसमें 500 साढ़े 400 का फ़िगर बताया जा रहा है। और जो ज़ख्मी इसराइली हैं उनकी तादाद भी 1500 के करीब बताई जा रही है। और
تقریباً جو فلسطینی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کی تعداد جو ہے وہ 350 اور جو زخمی ہیں وہ 2000 کے قریب یا 2000 سے کچھ زیادہ جو ہے بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک اور اعتراف سامنے آیا اسرائیل کا وہ یہ ہے کہ 30 فوجی افسران اور اہلکار اسرائیل کے ہلاک ہوئے ہیں اور 30 فوجی پولیس اہلکار جو ہے وہ ان کی ہلاکت جو ہے وہ تسلیم کی ہے اسرائیل نے۔ لیکن جو اور نمبر آ رہے ہیں مختلف ویب سائٹ پہ ان کے اپنے سورسز سے، مختلف میڈیا کی اخبارات کے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 50 ہیں جو اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ 26 نہیں بلکہ یہ 50 ہیں، اور اس کی تصدیق جو ہے جو حماس کا جو عسکری ونگ ہے اس کے کیا نام ہے ان کا نام، میں جناب نام یہاں پہ لکھا تھا میں نے، ہاں القسام بریگیڈ کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے جو ایک آڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آج بھی ان کے جو عسکری پسند ہیں، جو ان کے مجاہدین ہیں، وہ ڈٹ کے اسرائیل کا ان کے اپنے حدود کے اندر جا کے مقابلہ کر رہے ہیں جو قبضہ کر رکھا اسرائیل نے، اور 15 ہم نے آج جو فوجی ہیں اسرائیلی ان کو ہلاک کیا ہے۔ اور اس لڑائی کے نتیجے میں ترجمان نے کہا کہ ہمارے 4 فلسطینیوں نے بھی جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ جو 8 مقامات ہیں ان 8 مقامات میں جن 26 فوجی اہلکاروں اور افسران کی ہلاکت کا اسرائیل نے خود اعتراف کیا ہے، اس میں ایک سینئر فوجی افیسر ہیں کرنل رینک کے، جو اسرائیلی افواج کی بڑی اہم یونٹ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ ان کا نام ہے جوناتھن اسٹین برگ، اور ان کا بھی اعتراف کر لیا گیا ہے کہ یہ بھی اس جنگ میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ ایسی خوفناک ویڈیوز ہیں جس میں جو مختلف ویب سائٹ، جو میڈیا کے ادارے ہیں گلف کے، مشرق وسطیٰ کے یا ویسٹرن میڈیا کے، ان پہ ویڈیو پبلک ہوئی ہیں، وائرل ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کے اسرائیلی حکومت اور فوج بڑی پریشان ہے۔ اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو عسکریت پسند ہیں حماس کے، وہ اسرائیل کے شہریوں کو اور فوجیوں کو گھروں سے نکال کے، ان کے چھاؤنیوں سے نکال کے انہیں غزہ لے جایا جا رہا ہے، غزہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان جنگ کر دیا ہے کہ یہ جو جنگ چھیڑی گئی ہے اس کا ہم بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، مشکل جنگ ہے لیکن طویل جنگ ہوگی۔ دوسری طرف جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو فلسطینی شہری ہیں، عوام ہیں، وہ قابض جو اسرائیلی ہیں ان کے خلاف ڈٹ جائیں اور اپنی سرزمین کا حوصلے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ دفاع کریں۔ اب ایک طرف جو نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ ہم جنگ کر کے تمام جو علاقے، کیونکہ جو عسکریت پسند ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو ان سے وہ علاقے بھی واگزار کرانے ہیں، اور جو یرغمالی ہیں، ویسے جتنے لوگوں کو اس حماس نے یرغمال بنایا ہے، جس میں فوجی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، اس پر بھی اسرائیل کی طرف سے بڑے تضادات پہ مبنی اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں، کبھی 53، کبھی 35 اور کبھی کچھ اور نمبر سامنے آتا ہے۔ اس پر بھی جو حماس کی عسکری ونگ کے جو ترجمان ہیں القسام بریگیڈ کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم چند گھنٹوں میں کہ کتنے ہمارے پاس یرغمالی موجود ہیں، یہ ان کی ایگزیکٹ جو تعداد ہے اور جو ایگزیکٹ نمبر ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ یعنی جن کے پاس ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس تو نمبر بھی ہوگا، ان کے پاس نام بھی ہوں گے، تو وہ جب نام اور نمبر جاری کریں گے تو ایکچوئل جو نمبر ہے وہ سامنے آئے گا کہ کتنے لوگوں کو، شہریوں کو اور شہریوں سمیت فوجی اہلکاروں افسران کو حماس کے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ یرغمال یعنی حراست میں رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
بلکہ ابھی جو ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ جو اسرائیلی فوجیوں کی تعداد ہے جہاں بھاگ ہونے والوں کی وہ 600 تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی آپ کامیابی دیکھیں کہ حماس کے گروپ نے حاصل کی ہے کہ کل تک یہ فگر 200-250 پہ گھوم رہا تھا، آج ایک دن کے بعد دوسرے دن یہ جو فگر ہے یہ 600 کو ٹچ کر رہا ہے، جس میں اسرائیلی بھی ہیں، فوجی بھی ہیں اور پولیس کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دیں کہ حماس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ دوسرے روز ہماری جو جھڑپیں جاری ہیں ہماری طرف سے آج بھی، یعنی پہلے روز تو 7000 میزائل فائر کیے گئے اور جو اسرائیل کا سسٹم تھا ان کو ڈیٹیکٹ کرنے اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ناکام بنانے میں ناکام ہوا تھا۔ آج 100 میزائل مزید جو ہے وہ حماس کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں، داغے گئے ہیں اسرائیل پر۔ تو یہ بھی ایک نمبر سامنے آیا ہے۔ تو یہ جو یرغمالی ہیں ان سے متعلق جب یہ فگر سامنے آئیں گے، اور دوسری طرف نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، تو جنگ تو بڑھ رہی ہے۔ اب اس کے دو چیزیں ہیں، دو اینگل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس جو لڑائی ہو رہی ہے، جو جھڑپیں جاری ہیں عسکریت پسندوں کی اسرائیل کی افواج کے ساتھ، اس کے بعد جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں ان کی طرف سے تل ابیب کا جو فلائٹ آپریشن ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور تمام فلائٹیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اور فلائٹیں منسوخ ہونے کے بعد اس بات کو وٹنس کیا گیا ہے کہ تل ابیب کے ایئرپورٹ پہ لوگوں کا، اسرائیلی شہریوں کا رش لگا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو معلوم ہے کہ فلائٹ آپریشن منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وہ وہاں سے چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں۔ یعنی اتنا خوف حماس کے عسکریت پسندوں نے اس اٹیک کے بعد جو کل کیا، جو کہ اب تک کا حماس کا اسرائیل کے خلاف سب سے بڑا کامیاب اٹیک تھا، حملہ تھا، لوگ جو ہیں، اسرائیلی جو ہیں، وہ خوف کا شکار ہوئے ہیں۔ اور یہ 1973 کے بعد، اکتوبر 1973 کے بعد سب سے بڑا ایک جو ہے وہ اٹیک تھا، آپریشن تھا حماس کا۔ اور اس وقت تو مصر اور شام تھے، اس مرتبہ صرف حماس تھی۔ اور جو ایک بھرم کہہ لیں یا جو ایک ایگو کہہ لیں اسرائیل کی تھی کہ اپنی طاقت کی، وہ بھرم اسرائیل کا ٹوٹ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو سبق بھی سکھانا ہے، اپنے لوگوں کو بازیاب بھی کرانا ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ زمینی جو ایک آپریشن ہے، زمینی جو ایک کارروائی ہوتی ہے، اس کے بغیر فضائی آپریشن کے ذریعے اسرائیل کیسے اپنے یرغمالیوں کو بحفاظت انہیں بازیاب کرانے میں کامیاب ہوگا؟ زمینی آپریشن میں تو چلیں آپ دو بدو ایک دوسرے کے سامنے لڑائی لڑتے ہیں، لیکن جب آپ فضائی آپریشن کریں گے اور پھر جہاں آپ نے یہ بھی ایک الٹیمیٹم، ایک ڈیڈ لائن دے رکھی ہو کہ 12 گھنٹوں میں جو غزہ انکلیو ہے اس کو خالی کر دیں، بصورت دیگر ہم ملٹری آپریشن، ملٹری اہداف پہ بھی کریں گے، سویلین پہ بھی کریں گے، تو وہ جو یرغمالی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ کہنا کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ یرغمالی اسرائیلی افواج، اسرائیلی حکومت بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہی چیز بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی حکومت اور افواج کے لیے پھندا بن جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آج بھی جس طریقے سے ایئرپورٹ کے اوپر رش لگا ہوا ہے اور 100 میزائل آج بھی داغ دیے ہیں، اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے اسرائیل کی وہ 600 تک جا پہنچی ہے، فوجیوں کی تعداد 50، 30 اس میں پولیس کے لوگ شامل ہیں۔ تو پہلے دن سے لے کے آج تک تو بظاہر یہ لگ رہا ہے، جو داد و شمار بتا رہے ہیں کہ حماس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور حزب اللہ پہ جو صبح اٹیک کیا تھا اسرائیل کی افواج نے ان کی چوکی پہ، وہ چوکی جب ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں دوبارہ سے بحال کر لی ہے حزب اللہ نے۔ اور حزب اللہ کے ساتھ ساتھ، یعنی اس جنگ میں حزب اللہ بھی شریک ہو گیا تھا، اب الفتح تنظیم بھی اس لڑائی میں جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، جب جنگ چھڑتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھڑپیں ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پہ میڈیکل ایڈ کی بھی فیسلٹی ہونی چاہیے۔ تو جو غزہ کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے غزہ سٹی میں، وہاں پہ یہ ہے کہ جو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے والے جو ادارے ہیں، جو سرکاری غیر سرکاری تنظیمیں یعنی جو NGOs ہیں، وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ انہیں
لوگوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ فراہم کرنے کے حوالے سے جو SOPs ہوتے ہیں ان کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ایمبولنس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، اسرائیل کی طرف سے ان کا جو بلڈنگ ہے اس پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ تو یہ وائلیشنز ہو رہی ہے، اور جو زخمی ہیں ان تک فرسٹ ایڈ پہنچانا جو ہے، وہ میڈیکل فرسٹ ایڈ پہنچانا جو ہے، اس میں خاصی زیادہ دقت اور مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف سفارتی سطح پہ اس مسئلے کو حل کرانے کا جو مطالبہ ہے اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ کویت نے تو اس سارے معاملے کا ذمہ دار جو ہے وہ اسرائیل کو ٹھہرایا ہے، ترکی نے صلح کرانے کی بات کی ہے، سعودی عرب میں بھی ملبہ جو ہے وہ ڈالا ہے اسرائیل پہ، اور آج پاکستان کی طرف سے بھی بڑا سخت قسم کا سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ اگر امن بحال کرنا ہے تو 1967 سے پہلے جو بارڈر تھا وہاں پہ خود مختار آزاد فلسطین ریاست جو ہے اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ دیکھتے ہیں سفارتی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔